नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सात तबीयत कालिक की तरफ से वीडियोस और असबाक का सिलसिला जारी है। आज हम कश्फ कुबूर के बारे में बात करें। हमारे यहाँ जो बड़े बुजुर्ग समझे जाते हैं या जिन्हें मजहबी तौर पर इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता है, एक खास दर्जा दिया जाता है और उन्हें वली डिक्लेयर कर दिया जाता है। उनसे एक चीज मंसूब की जाती है, कश्फ कुबूर। हमारी बहुत सारी किताबों में ऐसे अमलियात मौजूद हैं, जैसे आसान अमलियात है और दूसरी अमलियात की जो मरवजिया किताबें हैं, इनमें ऐसे आमाल लिखे हुए हैं कश्फ कुबूर। तरीक़ेकार कुछ यूं होता है कि कब्र पर जाते हैं, वहां पर जाकर बावजू और खुशू खुजू के साथ कोई ख़ास विर्द करते हैं और कब्र की तरफ मुराक़िब होकर तवज्जो की जाती है कि ताकि कब्र का जो हाल है वो खुल जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं। एक आदमी ने कश्फ कुबूर के बारे में लफ्ज़ अल्लाहु समद का जिक्र बताया था और बहुत सारी चीज़ें। इसकी शरई हैसियत क्या है? मेरा ख्याल है कि सूफिया के अलावा कोई आदमी इसका कायल नहीं। अगर कायल हैं तो उनकी कुछ एहतियाती तदाबीर हैं या कुछ भी है, लेकिन दर हकीकत इसका हकीकी दुनिया से ताल्लुक नहीं। अब एक आदमी कश्फ कुबूर का अमल करता है या उस पर कुबूर हासिल कर ले, हमने इस चीज पर गौर करना है कि वो जो रास्ता उसने इख्तियार किया है वो क्या है। इंसान तो वो हमारे जैसा ही है, उसमें कोई तफव्वुक नहीं है। उसने कुछ चिल्ले किए, कुछ वज़ाइफ किए, कुछ औराद किए, कुछ मुराकबे किए और किसी ने उसे बताया या उसे इजाज़त दी और जाकर वो मुराकबे में बैठ गया कि भाई मैं कश्फ कुबूर के लिए अमल कर रहा। अब उसे जहां भी ले जाया जाता है या जिसकी भी वो कब्र की कैफियत हालात मालूम करना चाहता है, उस पर वो मुराकिब होता है और वो कहता है भाई अब कब्र के साथ ये काम हो रहा, मुर्दा इस हालत में है, उसके साथ अजाब सवाब हो रहा है। लेकिन शरई तौर पर इसका कोई मामला नहीं। एक आदमी है, उसे कश्फ कबूर हुआ। अब उस कश्फ कुबूर में उसने कुछ हालात देखे। दूसरा भी उसी तरीके से आमिल है, वो देखता है, वो अलग देखता है। तीसरे को अलग निगाह देता है, चौथे को कुछ और दिखाई देता है। यानी जितने भी कश्फ कुबूर वाले हैं उन्हें अलग अलग मुशाहिदात होते हैं, एक जैसे नहीं। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर अलग अलग मुशाहिदात हैं तो फिर ये इनके महसूसात हैं, हालात कुछ और है। देख, मैं एक अमल करता था, मैं अपनी बात, तिलिस्मात वाले कहते हैं अहले कबूर इन बंदिशों से आजाद हो जाते हैं जो दुनियावी जिंदगी में इस जस्द खाकी के साथ उसका जो बंधन होता है वो उसे महदूद रखता है। जैसे ही ये रूह आजाद होती है तो इसका दायरा असर और दायरा मालूमात बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो वो कहते हैं कि हमारे एक उस्ताद थे, रफीक जाहिद साहब, मैंने अमलियात में उनसे बहुत कुछ सीखा था। फोत हो गए। फोत क्या हुए, वो उनको किसी ने बस जुल्मन कत्ल कर दिया। दुश्मनी भी कुछ नहीं थी, बहुत अच्छे आदमी थे, अहले तशी थे, लेकिन बेहतरीन किस्म के आदमी। उनसे मैंने तिलिस्मात के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। अमलियात के बहुत सारे कंसेप्ट थे जो वहां जाकर क्लियर हुए। तो वो अपनी किताबों में लिखते हैं कि जो आदमी जस्दे खाकी के होते हुए नहीं कर सकता, जब इससे इसकी रूह आजाद हो जाती है तो वो बहुत कुछ करता है। ये देखें, मैं शरई बात नहीं बता रहा, मैं अमलियात वालों की, उनके बताए हुए तरीके से और बहुत सारे तरीके थे। मैं कई काम ले चुका हूं, मुझे मालूम नहीं है उस राह से हुए हैं या उस राह से नहीं हुए, मेरे पास इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। काम हुए, बहुत पहले की बात है। मैं एक सरकारी इदारे में काम करता था, हसास इदारे में। वहां पर एक
ہائی لیول کے آفیسر کا فون آیا کہ کسی معاملے میں پوسٹنگ ہونی ہے کسی اہم عہدے پر، تو اس کے کئی امیدوار ہیں، وہ کہنے لگے کہ میری ہونی چاہیے۔ پہاڑوں میں ہماری ڈیوٹی تھی، تو وہاں پر پہاڑی لوگ، اب ظاہر ہے کہ انہوں نے پہاڑوں میں ہی دفنانا ہے۔ جہاں ہمارا وہ کیمپ تھا یا جو ہمارا کام کا جو میدان عمل تھا، اس سے تھوڑے سے فاصلے پر پہاڑ کی چوٹیوں پر قبریں بنی ہوئی تھیں پٹھان لوگوں کی۔ میں نے ان سے کہا اچھا میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ میں ایک قبر پر گیا، وہاں پر میں نے سلام کیا، فاتحہ پڑھی اور مراقبہ میں بیٹھ، مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے اس قبر میں ایک دبلا پتلا سا، ایسے جو ہے نا ہلکی سی یہاں چھوٹی تھوڑی سی داڑھی تھی، اور ایسا تھا پٹھان تھا، اس نے وہ کچھ ایسا پہنا ہوا، داڑھی پوری نہیں تھی، یہاں تھی، اور ایسے مونچھ تھی، بس اس کی عجیب سوکھا سا تھا، ہڈیاں نکلی ہوئی تھی، یعنی مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ تو میں نے اسے سلام کیا، اس نے مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ بیٹھ کر مجھ سے کہہ رہا ہاں کیا بات ہے۔ میں نے کہا یار ایسی ہی بات ہے، میں نے آپ کو ابھی فاتحہ کہی ہے، جب میرا کام ہو جائے گا نا تو میں دوبارہ آ کے فاتحہ پڑھ۔ کہنے لگا کیا کام؟ میں نے کہا یار یہ کام ہے، وہ جو آج فیصلہ ہونے جا رہا ہے تبادلے کا یا اس پوسٹنگ کا، تو اس پہ فلاحات۔ کہنے کا اچھا اپنا وعدہ مت بھول جانا، میں کچھ کرتا ہوں۔ ابھی میں وہاں سے فارغ بھی نہیں ہوا تھا آدھے گھنٹے، کیونکہ اس وقت وہ کچھ میٹنگ چل رہی تھی، وہیں پہ فیصلہ ہونا تھا۔ آدھے گھنٹے میں مجھے سرکاری نمبر پر فون آیا کہ کام ہو گیا، تو میں بھول گیا، دوبارہ وہاں فاتحہ کہنے بھول گیا۔ مہینہ 20 دن کے بعد پھر کوئی اور کام پڑا، تو میں پھر وہاں گیا، کیونکہ انسان ضرورت کے وقت ہی جاتا ہے، ویسے تو نہیں جاتا۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ غصے کی حالت، اور جیسے آدمی جھڑکتا ہے نا، ایسے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ نہ تو اپنے وعدے کا خیال کرتے ہیں، نہ اپنے معاملات کا خیال کرتے ہیں، صرف اپنا مفادات کو دیکھتے ہیں، اب میں آپ کا کام نہیں کرتا۔ میں نے اس سے کہا یار کوئی بات نہیں ہے، یہ کچھ فاتحہ اب کی ہے، کچھ پچھلی ہے، اور کچھ آئندہ، مجھے معلوم نہیں ہو دوسرا ہوا یا نہیں لیکن ایسے میں نے بہت سارے کام لیے، ان میں کچھ میرے معمولات تھے، کچھ معاملات تھے، کچھ ایسی چیزیں تھی۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، اس میں میرے جتنے بھی اس 35-40 سال کے عرصے میں جو تجربات ہوئے ہیں، میں ان کی روشنی میں یہ بات کہتا ہوں کہ کشف قبور ہو، کشف قلوب ہو، یا کشف ذہن ہو، یہ انسان کے محسوسات ہو، ہر آدمی الگ الگ محسوس کرتا ہے، ہر آدمی کے اپنے اپنے رجحانات ہوتے ہیں، اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں، اپنے اپنے خیالات ہوتے ہیں۔ وہ ان چیزوں کو جو اس سے وہ جواب ملتا ہے، یا وہ جو اس سے فریکوینسی آتی ہے، جو اس سے وہ چیز اخذ کرتا ہے، اس کی تعبیر ہر آدمی اپنے ذہن اور مائنڈ سیٹ کے مطابق کرتا ہے۔ یہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے کہ جو یہ کشف ہوئی، یہی وجہ ہے کہ شریعت میں خواب، یہ کشف، مراقبات اور ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ کچھ کشف قبور کی باتیں تھی، لیکن یہ میرے بہرحال مشاہدات ہیں، میرے تجربات ہیں کہ جب بھی میں قبرستان جاتا ہوں، مجھے محسوس، بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے جب میں دعا کے لیے، اب پچھلے دنوں میں میرا بیٹا سعد، آپ کو پتہ ہے 1 سال پہلے فوت ہو گیا تھا، 1-1.5 سال پہلے، وہیں پہ میرے والد صاحب کی، والدہ کی، بھائی کی، اور پورے خاندان کی وہیں پہ قبریں ہیں۔ جب میں وہاں دعا مانگتا ہوں اور اس کے ساتھ میں مراقبہ کرتا ہوں، تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سارے خاندان والے ایک جا اکٹھے ہوئے ہیں، اور اس سعد کو ہری نظروں سے دیکھتے ہیں کہ تمہارا باپ آیا ہے، فاتحہ پڑھ رہا ہے، ایصال ثواب کر رہا ہے، یعنی جیسے کوئی آدمی کسی کے آنے سے خوش ہوتا ہے، یا کسی کے آنے سے اس سے ایک قسم کی فرحت محسوس ہوتی ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پر یہ ماحول چلتا ہے، واللہ عالم کیا ہے۔ لیکن بہرحال فاتحہ خوانی کا یا ایصال ثواب کا اور ان چیزوں کا، باقیات الصالحات کا ذکر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم سمجھنے کے لیے رجوع کریں، تو ہماری بہت ساری رہنمائی ہو سکتی ہے۔ تو عمل یہ ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں، میں یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ کو قبر کے معمولات پتہ چل جائیں گے، عذاب قبر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، نہیں، یہ چیزیں انسانی محسوسات سے پرے کی باتیں ہیں۔
ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی بیان کرتا ہے تو وہ عذاب قبر یا ثواب قبر کے بجائے وہ یوں کہے کہ مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے۔ محسوس تو آدمی کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو محسوس ہونے میں، اس کے ادراک میں اور اس کے تفکرات میں، اس کے تخیلات میں کوئی آدمی دخل تو نہیں دے سکتا۔ بہرحال اگر کسی کو کوئی ایسا کام پڑ جائے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 2 گانا نوافل ادا کرے، اور اس کے بعد اللہ سے اس صلاۃ الحاجت کی وسیلے سے اللہ سے مانگے۔ لیکن ہمارے اعمال اور ہمارے ایمانی جذبات اور کیفیات اس انداز کی نہیں ہے کہ ہم اس راستے سے ہم چلیں، تو ہمیں جو راستہ قریب کا ہوتا ہے وہی سمجھ میں آتا ہے۔ تو اگر کسی کو کوئی ایسا معاملہ ہو، کوئی ایسی چیز ہو کہ جو آپ کرنا چاہتے ہوں، تو وہاں جا کر سورہ فاتحہ پڑھیں، آنکھیں بند کر کے سارے خیالات کو جھٹک کر آپ تصور کریں کہ اس صاحب قبر سے میں محو گفتگو ہوں، باتیں کر رہا ہوں، معاملات کر رہا ہوں، اس سے کچھ ضروریات بھی جو ہے نا وہ کہہ سکتے ہیں، ان کی ذمہ داری بھی لگا سکتے ہیں، عمومی طور پر کام ہو۔ ہمارے والد ماجد علیہ رحمہ 15-16 سال ہو گئے اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ میرے ساتھ کچھ حادثات ہوئے، تو ان میں وہ بھی جو ہے نا اس تپش کا شکار رہے۔ وہ جب فوت ہو گئے تو کچھ حالات ایسے تھے، تو وہ مجھے نا ایسے دکھائی دیتے تھے جیسے میرے سامنے، اور جب کبھی کچھ معاملات ہوتے تو وہ خواب میں آ کر یا مجھے ایسے ہی محسوس ہو کر وہ بتاتے تھے نہیں، اس راستے سے نہیں جانا، وہ راستہ تیرے لیے اچھا ہے۔ اور پھر بعد میں اس چیز کی تصدیق ہوتی کہ جس راستے سے انہوں نے منع کیا ہے وہاں پر میرے لیے ٹھیک نہیں تھا، اور دوسرا راستہ میرے لیے ٹھیک تھا۔ جب اللہ نے میری وہ پریشانیاں دور کی تو پھر وہ دیکھنا بند ہو گئے۔ تو یہ معاملات جتنے بھی ہیں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس سے کام لے سکتے ہیں۔ اب میں اس درس کو یہیں پہ بند کرتا ہوں، اور اس کی جو کچھ تشریحات ہیں وہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر فرصت ہو تو وہ ضرور دیکھ لینا، اس کے بعد جو وہ ہوگا، کیونکہ اس کی طوالت بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔